बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद इस वक्त तक 38,797 हो चुकी है। मरने वालों की बात करें तो तादाद 834 है। वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें इस वक्त इस मुश्किल सिचुएशन में चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। हमने लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने से भी बचाना है, हमने लोगों को भूखा मरने से भी बचाना है। वज़ीर आज़म के वज़रा भी वज़ीर आज़म के बयान की तायद करते रहे और कहा कि जी अब तो आलमी दुनिया भी, बाहर के ममालिक भी वज़ीर आज़म के बयान को ना सिर्फ सराह रहे हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब जो एक सर्वे सामने आया है आईपुर का, उसमें ये सामने आया कि जनाब अवाम जो है वो भी वज़ीर आज़म के बयानी को दुरुस्त करार दे रही है, यानी कि जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं आवाम की नज़र में वो बिल्कुल ठीक है। यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हबीब साहब, इमरान खान के बयानिए को दुरुस्त आप भी करार देते हैं, आप भी कहते हैं कि जनाब जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब जो सर्वे आया उसमें भी आवाम इमरान खान की हामी दिखाई दे रही है। मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा है कि जो मैं कह रहा था उसको एक्चुअली एक अवामी सपोर्ट भी हासिल है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अगर अवामी सपोर्ट मिल गई है, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट हासिल थी। तो मैं ये सर्वे है आईपोर का, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का। ये वो कंपनी है जो इलेक्शन के हवाले से भी आपको पता है कि रिसर्च करती रही है और तारिक जुनैद साहब जो इसके सरबराह हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी डिटेल्स जो है वो मुझे भेज दें। तो उन्होंने जो डिटेल्स भेजी हैं, जो सर्वे ये बाकायदा तौर पे है, तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है, वो ये है कि आपकी राय में लॉकडाउन कितना मौसर रहा। इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि सिर्फ 31% लोगों ने कहा कि ये जनाब नॉट सक्सेसफुल था, ये बिल्कुल कामयाब नहीं रहा, और 26% लोगों ने कहा कि ये 50% कामयाब था, आधा आधा ये कामयाब था, और 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जनाब ये 3/4 कामयाब था, यानी काफ़ी कामयाब था, और सिर्फ 8% लोगों ने कहा कि मुकम्मल तौर पर कामयाब था, और 18% लोगों ने इस सवाल का, उन्होंने कहा जी हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या हुआ। अब आ जाए जी वो बातें जो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को सुन के ज़्यादा खुशी होगी जब वो ये सर्वे को देखेंगे, ज़ाहिर है मंगवाएंगे, तो वो ये है कि क्या लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए और या इसे स्मार्ट लॉकडाउन में बदल देना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये ऑप्शंस दी गई अपने जो आईपोर वालों ने पूछने वालों को, जिनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने 27% ने कहा जी कि इसको बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, 27% है। और स्मार्ट लॉकडाउन या इसको लीनियंट लॉकडाउन कह लें या इसमें नरम लॉकडाउन कह लें, वो 27% लोगों ने ही कहा कि आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। लेकिन लोगों ने कहा, 31% लोगों ने कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए लॉकडाउन को। यानी अगर आप 27% और 31% को मिलाएं तो ये 58% लोग जो हैं वो इफेक्टिवली आपको ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म कर, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन भी इफेक्टिवली कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही, वो भी ज़्यादा दिलचस्प है, और इसको मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन को लोगों की नब्ज़, उसका हाथ लोगों की नब्ज़ पे होता है। ये मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से मिलकर मुझे एहसास होता है, और इमरान खान साहब ने जिसे कहते हैं वो हिट द बुल्स आई वाली सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि जनाब मुझे रक्शे वाले का ख्याल है, बिल्कुल इन लोगों का ख्याल है। ये जो सवाल है खालिस उन लोगों से पूछा गया जिनकी आमदनी 25,000 रुपये माहाना से कम है। अच्छा, ठीक है। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो सिर्फ 18% लोगों ने कहा कि इसको बढ़ा दें, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं या नरम कर दें, 25% लोगों ने कहा। अच्छा, 38% लोगों ने कहा कि इसको ख़त्म कर दें। अब आप ज़रा यहाँ पर भी 25 और 38 का अंदाज़ा लगाएं तो 60-62%, 63% इनफैक्ट लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन से हमारी जान छुड़ाए। अब आज ये सवाल पूछा गया कि जनाब लॉकडाउन के दौरान आपके एक्सपेंसेस में, आपके हाउस होल्ड के अखराजात में इजाफा हुआ या कमी हुई। तो इसमें 44% लोगों ने कहा कि हमारे अखराजात बढ़ गए, और इसमें यानी सिर्फ 23% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे जो अखराजात है वो तकरीबन सेम रहे, और 22% ने कहा कि हमारे अखराजात में कुछ कमी हुई है, और 11% ऐसे थे आप जैसे जिन्होंने इसका हिसाब ही नहीं, उन्हें क्या परवाह है कि कम पैसे लगे या ज़्यादा लगे। और क्वेश्चन नंबर 5 वो ये था कि पिछले 7 हफ्ते में जब लॉकडाउन रहा तो
آپ کی اکنامک، آپ کی اپنی ذاتی معاشی صورتحال بہتر ہوئی یا خراب ہوئی. کین یو امیجن؟ 68% لوگوں نے یہ کہا، یعنی رفلی 70%. اور پرائم منسٹر نے کل کیا کہا تھا؟ 15 کروڑ لوگ ہیں. 68% آف دی پاپولیشن. آپ اندازہ لگائیں 22 کروڑ میں سے آلموسٹ اتنی بنتی ہے. ہی واز لائک بالکل انہوں نے نشانے پہ ان کی بات تھی کہ 68% لوگوں نے کہا کہ ہماری حالت تباہ ہو گئی ہے، ہماری اس سے جان چھڑا لیں. اور 20% لوگ تھے جن کی شاید کچھ حالت ریمین دا سیم اور کچھ کیس میں کمی ہے. اچھا، یہ صورتحال ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. صاحب یہ جو سروے ہمارے سامنے آیا آئے پور کا، پہلے وزراء کہہ رہے تھے تو پھر دائیں بائیں سے تنقید بھی ہو رہی تھی ان پر، لیکن عوام بھی اب وہی چاہتی ہے جو وزیر اعظم کہتے ہیں. عوام بھی اس لاک ڈاؤن کو بہت لمبے عرصے تک برداشت نہیں کر سکتی، مکمل لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتی. دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور اس بات کا جتنے بھی لوگ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، میں اس بات کا بآواز بلند اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میجورٹی آف دا لوگ جو لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں ان کے مالی وسائل اس طرح کے ہیں کہ وہ 2 4 5 مہینے کا لاک ڈاؤن برداشت کر سکتے ہیں کسی طریقے سے. کسی ریڑھی والے کے، رکشے والے کے، روز کے جو دہاڑی کا مزدور ہے، اس کی بات کرنے میں اور میری بات کرنے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دیے ہیں تھوڑا فرق ہے. اور اس بات کا مجھے احساس ہے. میں اس کی ان لوگوں کی کمی کا انٹلیکچولی تو شاید ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکوں، لیکن مجھے احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس وہ کمی اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے جو کہ لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو اس کے اندر ایفیکٹولی جس بات کو بریلینس کہنا چاہیے یا جو ان کا پالیسی انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ میرے اور حبیب صاحب جیسے لوگ جو کہ مہینہ 2 مہینے برداشت کر سکتے ہوں گے لاک ڈاؤن یا اپنے وسائل کو تھوڑا ریسٹرکٹ کر کے 2 مہینے گھر کے اندر رہنے سے برداشت کر سکتے ہوں گے، ہماری آواز معاشرے میں سب سے اونچی ہے. ہماری حبیب صاحب کی اور میری آواز اس معاشرے کے اندر یا اس جیسے بہت ہم جیسے دیگر لوگوں کی آواز جو سیاست میں ہیں، وکالت میں ہیں، پالیسی میکنگ میں ہیں، میڈیا میں ہیں، دیگر جگہوں پہ ہیں، ان کی آواز کمپیئر ٹو جو 15 کروڑ جن کی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، جو سروے کے اندر جو 25,000 روپے سے کم کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی کلیکٹیو آواز بھی معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں پہنچتی جس طرح ہماری پہنچتی ہے. تو اس رسپانسبلٹی کا ادراک رکھتے ہوئے 2 باتیں کرنی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ مسائل جو کسی دہاڑی دار کو سامنا کرنے پڑتے ہیں اس کا ہمیں ادراک نہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بہتر پرسیو کیا. پبلک اوپینین بھی یہی کہتی ہے. میں لاک ڈاؤن کے حق میں اس وقت بھی تھا، میں لاک ڈاؤن کے حق میں ابھی بھی اس وجہ سے ہوں کہ جو میڈیکل اوپینین ہے ڈیورسڈ آف اکنامک پریشرز، اگر پیورلی میڈیکل اوپینین کی طرف جائیں معاشی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تو میڈیکل اوپینین یہ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اور اس کو سخت ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب صرف میڈیکل اوپینین میری طرح نہیں دیکھ رہے یا کسی اور جو لاک ڈاؤن کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اس کی طرح نہیں دیکھ رہے. وہ معاشی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سیکیورٹی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لوجسٹیکل مسائل بھی دیکھ رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ حبیب صاحب کی اوپینین اور وزیر اعظم صاحب کی اوپینین عوام کی اوپینین سے ملتے ہیں. لیکن میں یہ بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب کی اور وزیر اعظم کی اوپینین عوام سے ملتی ہے. اس بات کو بھی ذرا رکھ لیجئے اکٹھے کہیں کلپ میں کہ حبیب صاحب کی اوپینین اور وزیر اعظم عمران خان کی جو اوپینین ہے. مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی اوپینین کے ساتھ میری اوپینین کو ایکویٹ کر رہے ہیں. کچھ دوستوں کو آپ کے اچھا نہ لگے. ٹھیک ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جناب. بات ہو رہی ہے ہرڈ امیونٹی کی، اور سچویشن یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف وزراء حکومت کے وہ بھی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو اب نرم بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ عوام نے احتیاط بھی کرنی ہے اور اپنے زور بازو پر جو ہے اس وائرس سے نمٹنا ہے. یہ سب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. ڈاکٹر ثاقب انصاری ماہر امراض خون ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عثمان جواد ماہر صحت عامہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ ہمیں اس وقت جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو مزید نرم کرنے جو کہ بتدریج ہوتا بھی جا رہا ہے، پھر بات آ جاتی ہے عوام کی رسپانسبلٹی کے. عوام نے اپنے زور بازو پر خود ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے وہ SOPs کو فالو بھی کرنا ہے. ایک طرف لاک ڈاؤن نرم ہے، دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں. اب ہم نے اس وائرس سے خود کو کیسے بچانا ہے؟ Thank you very much for inviting me again.
دیکھیں اس یہ معاملہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے. یہ وائرس کا معاملہ، یہ کووڈ-19 یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، اور ایوالونگ سچویشن میں اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹریٹجی بنتی ہے. لاک ڈاؤن کا مقصد کسی کی روٹی روزی پہ لات مارنا نہیں ہوتا. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کے نظام کو اتنی دیر میں تیار کریں تاکہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے جب زیادہ کیسز ہوں گے تو اس کے لیے وہ ایک زیادہ اچھے طریقے سے اس کا دفاع کر پائے. جی. تو ایک جو انیشیل لاک ڈاؤن اور اس کے بعد پھر سمارٹ لاک ڈاؤن اور اس کے بعد اب اکانومک ریوائیول کی باتیں، یہ آل اوور دا ورلڈ یہ گریجول پروسیس ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. لیکن اس میں ایک بات میرا خیال میں، اور اس میں میڈیا کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو دیکھیں ڈیزیز ابھی کہیں گئی نہیں، اٹ از اسٹل دیئر، اٹ از ریپلیکیٹنگ. اور اس میں جو آپ کی ایک رسپانسبلٹی کا عوام کو جو ایک احساس ہونا چاہیے، وہ دیکھیں وہ ابھی تھوڑا سا ناپید ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کم از کم ایک شخص کو اپنا کام کرتے ہوئے، اگر وہ رکشہ چلا رہا ہے، اگر وہ کسی دکان پہ ہے گاہک کے طور پہ، دکاندار کے طور پر، منیمم موٹر سائیکل مکینک ہے، موٹر سائیکل چلانے والا، کیا کرے؟ منیمم رسپانسبلٹی، کسی بھی اجتماع سے پرہیز، کوئی بھی ایسا اکٹھ لوگوں کا اس میں جانے سے پرہیز. آپ کی اپنی دکان ہے، سائیکل کی دکان ہے یا کوئی چھوٹی سی سبزی کی دکان ہے، وہ بالکل ٹھیک، وہ آپ چلاتے رہیں. لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ 5 سے 10 لوگوں کا اکٹھا ایک ہجوم ہو، اس سے اوائڈ کرنا. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی آ گئی ہے کہ آپ کمیونٹی میں ماسک پہنیں، تو ایک ماسک کا استعمال ضروری کریں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں اب عید بھی آ رہی ہے، عید پہ ماسک بڑے عجیب و غریب پہننے چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یوں پہنے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کپڑا بھی ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں سب سے جو ایفیکٹو ماسک ہے وہ تو N95 ہے، جو کہ آف کورس کافی ایکسپینسیو ہے. وہ 95% تک پروٹیکشن دیتا ہے. پھر KN95 ہے، وہ 93%. اس کے بعد یہ سرجیکل ماسک ہے، یہ تقریباً 75% تک. اور اس کے بعد پھر کپڑے کا ماسک آ جاتا ہے، جو کہ بڑی منیمم ترین اس کی وہ پروٹیکشن ہے. لیکن کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اب کچھ فیصلے، ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اب کچھ فیصلے ہو چکے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہو چکے، اور وہ ان میں سے ایک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن پرماننٹلی یا فورسیبل فیوچر کے اندر نہیں ہو سکتا. صرف پاکستان کی پالیسی نہیں، تمام دنیا کی تقریباً اب یہی پالیسی نظر آ رہی ہے. ایسی سچویشن میں کچھ پروٹیکٹیو میجرز لیے جائیں گے، کچھ ممالک بہتر پروٹیکٹیو میجرز لیں گے، کچھ ممالک اتنے بہتر نہیں لیں گے. ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ عوام اتنی بہتر پروٹیکٹیو میجرز نہیں لے پا رہی. اس میں 10% اضافہ ہو جائے، 10% کمی ہو جائے، بٹ افیکٹو مین یہی ہے. ایسی سچویشن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ واٹ آر ان یور ایسٹیمیٹ دی ایکسپیکٹڈ نمبرز؟ ہمیں کس چیز کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے ہیلتھ فیسلٹی اور اپنے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے پرسپیکٹیو سے؟ ہمیں کیا پریپریشن کرنی چاہیے؟ یہ نمبرز کدھر تک جا سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ ہمارے ملک میں ہیلتھ فیسلٹیز کتنی ہونی چاہیے وینٹیلیٹرز اور دیگر انتظامات کے ساتھ؟ یہ مجھ سے سوال میرے خیال میں جی ڈاکٹر ثاقب صاحب، ثاقب انصاری صاحب آپ سے سوال کیا. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ایک تو آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. آپ کے سوال کے 2-3 پارٹس ہیں. ایک تو تھوڑا سا جو تھوڑی دیر پہلے تک ڈسکشن ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات یہ رکھوں گا کہ ہم کرونا ورلڈ آرڈر میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ نارمل روٹین لائف میں بھی ہمارے زندگی کا ہمارے پارٹ آف لائف ہونا چاہیے تھا. ہاتھ کا دھونا، صاف ستھرا رہنا، غیر ضروری طور پہ اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہے تو اس کو پبلک میں جانا، اس کو پھیلانا، کہ وہ تمام غلطیاں ہیں جو ہمارا ایک عام سادہ شہری یا کم آگہی والا شہری یا جو بھی الفاظ استعمال کریں، وہ یہ کوتاہیاں کر رہے تھے سالوں سے. اور اس طرح کی انفیکشس ڈیزیز ہم سبھی کر رہے تھے. جی اور انفیکشس ڈیزیزز پاکستان میں اور ڈیولپنگ ورلڈ میں واز دا ون آف دا موسٹ لیڈنگ کاز آف ماربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی. جی اور اس سے جبکہ ویسٹ بچا ہوا تھا،
وہاں پہ میری کلینک میں اگر کسی بچے کی دودھ کی بوتل یا چسنی نیچے گر جاتی تھی زمین پہ، وہ اٹھا کے دوبارہ پینے لگ جاتا تھا اور اس کا موشن نہیں لگتے تھے، پیٹ نہیں خراب ہوتا تھا. جبکہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا کرے تو لازمی اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. بالکل. تو اب کرونا کے بعد یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایک سائنٹیفک لائف اسٹائل، جس کو ایک طرح سے میں ریلیجیس لائف اسٹائل بھی کہوں گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات بھی تمام تر صفائی کے بارے میں اور ان تمام وہ جو چیزوں کے ہم بارے بے میں احتیاطی کرتے تھے ڈاکٹر صاحب عام روٹین میں، اب جب کرونا آیا ہے تو ہم نے وہ بے احتیاطیاں ذرا چھوڑ دی ہیں. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دونوں ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ ایک جانب لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے تو ہمیں اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو وہ کون سے SOPs ہیں، وہ کون سی احتیاط ہیں جو عوام کو کرنی بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری رباب، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے جو پہلے سوال ہو رہا تھا، میں اگر اس کو تھوڑا سا واضح کر سکوں کہ آپ ذرا یہ آئیڈینٹیفائی کر دیجئے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے کہ آپ کے پروفیشنل اوپینین میں یہ نمبرز اب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جس طرح کی بے احتیاطی تمام معاشرے میں ہمارے میں بھی ہے، اس کے بعد ہماری ایکسپیکٹڈ نمبرز کہاں تک جا سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں اپنی ہیلتھ سروسز کو اکارڈنگلی پریپیئر کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا نمبرز ہیں، کیا فیسلٹیز ہیں جو ہمیں آنے والے دنوں میں درکار ہوں گی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارے پاس چاروں طرف نظر آتا ہے وہ مساجد ہیں، وہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ تمام اجتماع گاہیں ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ آفیسز ہیں، بینکس ہیں، مارکیٹس ہیں. تو اگر آپ مجھ سے سروے میں پوچھتے تو میں یہ کہتا کہ 40% ملک میں بڑے شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ عمل ہوا ہے اور 60% تو کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں. اگر آپ لانڈی، لیاری ٹھیک ہے اور سر اگر ہم آگے کی بات کر سکیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آگے کی بات کر سکیں کہ اس میں ایکسپیکٹڈ پالیسی میکرز کے لیے آپ کی کیا گائیڈنس ہے؟ اب جب کہ ایک فیصلہ ہو چکا، صرف پاکستان میں نہیں تمام دنیا میں فیصلہ ہو چکا کہ لاک ڈاؤن زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے، بڑے بڑے ممالک میں ہو چکا، تو اب ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کہاں تک ہمیں گرو کرنی چاہیے؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس میں سر؟ دیکھیے، اس کا اسٹریٹ جواب تو یہ کہ تمام بڑے شہروں میں کم سے کم 100 وینٹ تیار ہونے چاہیے. اور اگر آپ کسی بھی، جیسے ڈاکٹر عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی بہت نظر ہے اس چیز کے اوپر، کہ پاکستان کی آبادی کے حساب سے اتنا 100 وینٹس 5 سے 6 بڑے شہروں میں، ہر کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، پشاور، ان شہروں میں 100 کے قریب وینٹ ہماری نارمل پاپولیشن کی. کیا اب لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہمیں ان فیسلٹیز کو کوئی پرماننٹ نیچر دینی پڑے گی؟ کیونکہ یہ پیشنٹس تو لگتا ہے کہ آتے رہیں گے، تو یہ ٹیمپرری فیسلٹیز تو پھر ابھی نہ ہوئی. سر میں ایک بات ادھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اکثر جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ کوئی وبا آئی یا کوئی ڈیزیز آئی، اس کے ری ایکشن میں ہم نے کام کیا. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو ایک پرماننٹ بیس میں دیکھیں. یہ پہلی وبا اور یہ آخری وبا نہیں ہے جو پاکستان فیس کرے گا. اگلی آنے والا جو دور ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز کا ہے اور ہمیں اس سے بھی برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے ہیلتھ سسٹم کو ریفارم کرنے کا یہ سب سے گولڈن اپرچونٹی ہے. اور اس کے لیے اس کا سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کا پبلک ہیلتھ سسٹم کو تیار کیا جائے، پرائمری ہیلتھ کیئر کو تیار کیا جائے. اور اس کے بعد یہ جو دیکھیں جو ٹیمپوریری فیلڈ ہاسپٹلز بنے، اب دیکھیں کچھ شہروں میں بنے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایکسپو سینٹر ہے، یہ ایک طرح کا شہر کے اندر ہے. یہ جب یہ اپنی کیپیسٹی کو ریچ کرے گا تو یہ ایک آس پاس کی آبادی کے لیے بھی ایک تھوڑا سا رسک بن سکتا ہے وائرس اسپریڈ کا. تو ہمیں ان فیسلٹیز کو پرماننٹ اگر کرنے کے لیے سوچنا ہے تو ہمیں کچھ شہر سے باہر یا کچھ ایسے ایریاز جہاں پہ شہری آبادی سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ہمیں ان ایریاز کو کرنا پڑے گا. اور پلس صرف لاہور نہیں، تمام ڈسٹرکٹس میں بلکہ تمام تحصیل لیول پہ اس نظام کو لانے کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک پرابلم ہمارے سامنے جو ہے وہ معاشی حوالہ زیادہ ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. کرونا کا انسیڈنس ظاہر ہے ایک خوف ہے، لیکن معاشیات ہمارے سامنے موجود ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے، ایک عام آدمی کے لیے جو سہولیات ہم نے اپنے سسٹم کو ایز کرنے کے لیے یہ دی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بھی کوارنٹائن ہو سکتا ہے،
اب آ جاتی ہے پریونشن کے لیے ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں سے دور رہیں, ماسک پہنیں, دستانے پہنیں وغیرہ وغیرہ. اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو پریونشن میں مدد کر سکتی ہیں؟ ایک تو مطلب کیا کوئی ایسی خوراک اب تک ڈیولپ ہوئی ہے, کیا کوئی ایسی دوائی ڈیولپ ہوئی ہے؟ جیسے ماسک ابتدا میں اتنا اہم نہیں تھا, اب زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے. کیا اتنے عرصے میں کچھ مزید تبدیلی آئی ہے؟ جیسے ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ ایک مخصوص بوٹی کا اگر وہ قہوہ پیا جائے تو جناب سارا کرونا 2 دن کے اندر ختم ہو جائے گا. ایک صاحب کا دعویٰ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی انسان کے اندر الٹرا وائلٹ لائٹ ڈالی جائے تو تب بھی ختم ہو جاتا ہے. ان صاحب کا نام صدر امریکہ ہے. یہ سر جب تک کرونا رہے گا تب تک یہ مختلف دیسی ایجادات سامنے آتی رہیں گی, لیکن ابھی تک جو سائنٹیفک, ہمیں اس کو سائنٹیفک لیول پہ دیکھنا ہے. دیکھیں جو پینڈیمک ہوتا ہے, ابھی یہ ہرڈ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے, تو ہرڈ امیونٹی 2 طریقے سے اچیو ہوتی ہے, یا تو ویکسین کے ذریعے, تو یہاں ایک آبادی کا ایک 70% تک کا حصہ اگر اس وبا سے گزر جائے تو وہ ایک محفوظ ہو جاتا ہے. ابھی ویکسین بنی نہیں ہے اور اگلے سال کے شروع تک اس کا کوئی ابھی امکان بھی نہیں ہے, اور جب یہ آئے گی تو تب یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور فرنٹ لائن وارئرز کے لیے پہلے استعمال ہوگی. عام پبلک کے لیے یہ اگلے سال کے آخر تک شاید تب تک ہی یہ ملے. عام ڈاکٹر صاحب ہر بار آتے ہیں لیکن آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ہر دفعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب یہ بتائیں کوئی ایسی چائے, کوئی ایسا پانی کہ پئیں اور کرونا سے محفوظ ہو جائیں, کچھ تو بتا دیں ڈاکٹر صاحب. سیکریٹلی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب تاکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اچھا نہیں, میں آج بھی اپنے پرانے بیان پہ ہی قائم رہوں گا کہ نہ تو کوئی ایسی چائے, نہ کوئی ایسی جڑی بوٹی, اور جو اگر آپ نے وبا کا مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے انفرادی سطح پہ آپ چاہے دار چینی کا استعمال کریں, کعوہ استعمال کریں. کرنا ہے تو پھر ہمیں سائنٹیفکلی چلنا ہوگا. وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ ٹوٹکوں پر وہ بالکل یقین نہیں رکھتے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب انصاری اور ڈاکٹر عثمان جواد ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پر مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت چاہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو بتدریج نرم کیا جائے اور ایسا کیا بھی جا رہا ہے. پہلے حصے میں جو ہے وہ مارکیٹس کو کھولا گیا, مالز کو نہیں کھولا گیا, لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پیر سے شاپنگ مالز کو بھی ہفتے میں 4 دن کے لیے کھولا جائے گا پنجاب میں. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. صدر آل مال پاکستان ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یاسر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں شاپنگ مالز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کن ایس او پیز کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور اگر ان ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس پر کس طرح سے ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک کلیکٹیولی آپ کے باقی پروونسز میں ڈیسیجن نہیں آیا ہے. آپ کا جو سندھ ہے وہ پینڈنگ ہے, آپ کا فیڈرل جو پینڈنگ ہے, وفاق ایک کرٹیکل ہے آپ کے لیے, کے پی کے آپ کا پینڈنگ ہے. تو ان جگہوں پہ ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں آیا, اور لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی ان رائٹنگ کوئی ڈیسیجن نہیں دیا گیا. یہ صرف وربل ہم بات کر رہے ہیں. جہاں تک ایس او پیز کی بات ہے, ہم بہت کمپریہنسو ایس او پیز ان رائٹنگ اور تھرو ویڈیو سبمٹ کر چکے ہیں, جو کہ ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ شاپنگ مالس کے اندر آپ کے جو گروسری اسٹورز ہیں, آپ کی سپر مارکیٹس, آپ کے بینکس, آپ کے بک اسٹورز آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 منتھ سے, اور ہم ہر لحاظ سے کوئی چیز مس نہیں کر رہے, کوئی اوور لک نہیں کر رہے. ہم نے جو انٹرنسز ہیں وہاں پہ 6 فیٹ کی مارکنگ کی ہوئی ہے, وہاں پہ وداؤٹ ماسک آپ کو انٹر نہیں کرنے دیتے, وداؤٹ ٹیمپریچر چیکنگ آپ کی انفرارڈ تھرمامیٹر کے تھرو آپ کو انٹر نہیں کر سکتے آپ. اس کے علاوہ آپ کی تھرمل کیمرے کے تھرو ایڈیشنل اسکیننگ ہو رہی ہے. تو جو ڈیٹیل یہ تو ایس او پیز آپ نے بنائے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پہ مالز میں رش کافی بڑھ جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نمبر آف وزٹرز کو کیسے ریگولیٹ کریں گے ایٹ اینی گیون ٹائم. اگر آپ فرض کیجئے کہ اسلام آباد میں سینٹورس مال ہے, یا لاہور میں امپوریم ہے, یا اور دی مال ہے, بڑی بڑی جو پلازاز ہیں, وہاں پر اپنے فٹ فال کو کیسے کنٹرول کریں, خاص طور پہ عید بھی آ رہی ہے. دیکھیں جو آپ کے پاس ایریاز ہیں, کلیکٹیولی ہم جب مالس کی بات کرتے ہیں, وی ہیو اے لاٹ آف ایریا, آپ آلموسٹ 1 ملین پلس اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں. اس ایریا کے اندر آپ کے پاس ہیوج کوریڈورز ہیں, ہیوج آؤٹ لیٹس ہیں, آپ کے پاس 100-200 فٹ کی دکانیں نہیں ہیں, آپ کے پاس 2000 سے 10,000 اسکوائر فٹ کی شاپس ہیں. جب کسٹمرز آپ کے آ رہے ہیں وہاں پہ آپ ان کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی کوریڈورز میں زیادہ کراؤڈ ہے, یا آپ کے آؤٹ لیٹس میں زیادہ کراؤڈ ہے, تو آپ وہاں پہ انٹرنس لوگوں کو روک سکتے ہیں. دس از اے پرائیویٹ پریمیسز, تو آپ وہاں پہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ سر کائنڈلی آپ تھوڑا ویٹ کریں ٹل دی ایگزٹ از ڈن. کیونکہ ہمارے پاس اوور 200. آپ نے جو تھیوریٹیکل بات کی یہ تو درست ہے, پرائیویٹ پراپرٹی آپ سب کو بھی روک سکتے ہیں, آپ مال پوری بھی بند کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ کی انسٹرکشنز کیا ہیں متعلقہ مالز کو کہ وہ کیا کریں. اگر
اگر ہم یہاں سے اٹھ کے کسی مال میں چلے جائیں اور ہم 10 کا جمگھٹا ہو اور ہم اندر گھسنے کی کوشش کریں تو ہمارے ساتھ کیا رویہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں دروازے پہ روکا جائے گا؟ کیا اندر نہیں جانے دیا جائے گا؟ کیا کوئی پولیس والا، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوگا؟ واٹس دی انفورسمنٹ میکنزم؟ دیکھیں ایوری مال کرنٹلی ہیز اے اسٹرینتھ آف اوور 200 سیکورٹی گارڈس، 200 پلس سیکورٹی کیمرز بھی لگے ہوئے ہیں. ہم یہ فرسٹ ٹائم نہیں کر رہے. ہمارے مالز میں ہمیشہ سیل ایونٹس ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، کانسرٹس ہوتے ہیں، تو فٹ فال ہمیشہ مینیج کرتے ہیں اور کئی ہزار میں ہم فٹ فال مینیج کرتے ہیں، 40,000 سے لے کے 80,000 کا فٹ فال. جب کسٹمرز آتے ہیں اور آپ کے پاس اندر اگر لگتا ہے ایکسیسو کراؤڈ ہے، آپ کسٹمرز کو پولائٹلی ریکویسٹ کرتے ہیں اور یقین کریں کہ مالز کے SOPs لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، کیونکہ ہم پچھلے 7-8 سال سے یہ چیز کرتے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کر رہے ہیں، یہ اگریڈ. اب آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہے نا. مثلا ایک مال ہے وہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے، مان لیا 10 لاکھ اسکوائر فٹ بہت ہوگا، 1 کروڑ اسکوائر فٹ کا ہوگا، لیکن پر پرسن اسکوائر فٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا کہ جناب اتنا بڑا مال ہے کہ اور اتنے لوگ آ سکتے ہیں. یہ نمبر اس طرح ریگولیٹ ہو، اور اندر جا کے وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے. مطلب آپ فرض کریں کہ ایک شخص کے لیے 36 فٹ اکارڈنگلی اس وقت ہمیں اگر اس کو ہر طرف سے 6 فٹ کا فاصلہ چاہیے تو اس شخص کو اپنی تقریباً 36 فٹ کا ایک ریڈیس کا ایک دائرہ ہے جس کے بیچ میں اس کو کھڑا ہونا ہے. نہیں یہ بہت آسان ہے کہ مال کے اندر آپ ریگولیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ لیٹس سے کہ آکوپنسی آپ 6 فٹ ریڈیس کا معاف کیجیے گا، ہاں 6 فٹ ریڈیس 6 فٹ کا آپ کر لیں. لیکن اگر لیٹس سے کہ آپ کے پاس وٹ ایور دی سائز آف دی مال از، آپ کہتے ہیں آپ کی کیپیسٹی 50,000 فٹ فال کی ہے، آپ اس کو 25,000 لے لیں، آپ 50% سے کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 50% از مینیجبل، آپ اس کو 60% پہ لے کے آ جائیں. دس از ایزلی ڈویبل بیکاز آپ کے پاس جیسے میں نے کہا. ایک اور بات بتائیے قطع کلامی کی معذرت، اگر کل پرسوں آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مال نے SOPs فالو نہیں کیے یا کسی بھی پرٹیکولر مال نے SOPs فالو نہیں کیا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً ہی پتہ چل جائے گا، تو اس کے خلاف ایکشن کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ حکومت سے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر حکومت SOPs فالو نہیں کرے گا؟ آپ نے کیونکہ آپ نے مالز کو اپرچونٹی نہیں دی. آپ نے دیکھا بازاروں کو کھول دیا، اور بازاروں میں مجھے بتائیں کہ کون سی SOPs فالو ہو رہی ہیں، بازار میں کون سی لا انفورس کر رہے ہیں. دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے. یہ چیز آپ مالز کو کر سکتے ہیں، مالز کو آپ پینلائز کر سکتے ہیں، آپ پینلٹیز دے سکتے ہیں. دیکھیں دنیا آپ درست فرما رہے ہیں سر. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایز پارٹ آف SOPs کیا کوئی اس طرح کا آپ کا ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اسے بند کر دیں گے؟ نہیں، ہمارا کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دس از اے انڈرسٹوڈ تھنگ کہ اگر آپ کی کوئی بھی مال وائلیشن کر رہا ہے تو آپ کا پورا رائٹ ہے ایز اے گورنمنٹ ٹو کم اینڈ ان کو فائن کریں، آپ اپنی جو آپ کے SOPs آپ ان کو انفورس کروائیں. تو اگر کوئی بھی مال وائلیشن کرتا ہے ان SOPs کی تو آپ کا کمپلیٹ رائٹ ہے، آپ آ کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اپنا یا تو ایریا اپنا ایڈریس کریں اس کو، یا آپ یہ فائن پے کریں. I mean the only way to do is through fines. اگر آپ بزنس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں کلیکٹیولی مالس کی کسی ایک بندے کی غلطی سے، تو آپ دیکھیں گے کئی لاکھ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے اور مالز کا بھی ایکول رائٹ ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو مالز کو بھی کھلنا چاہیے. اور مالز، آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں کہ وہ کافی زیادہ SOPs پر عمل درآمد بھی کروا سکتے ہیں اور عام دکان کی نسبت سیف بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارا جو تجربہ ہوا پچھلے ایک ہفتے میں وہ یہ ہے، ہمارا سے مراد حکومت کا، وہ یہ ہے کہ ایسوسی ایشنز نے آ کے ٹول کلیمز کیے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم دکانیں کھولیں گے، SOPs کی پابندی کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے صوبائی منسٹر کو آ کے کہنا پڑا، تمام صوبوں کے صوبائی منسٹرز کو کہنا پڑا کہ جناب وہ جو ہمارے پاس آ رہے تھے کہ SOPs کے تحت دکانیں کھولیں گے، اب وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ایسوسی ایشنز والے. تو یہ سچویشن ایک تجربے میں آ چکی ہے. میں ابھی کی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ابھی جو آپ کی سپر مارکیٹس کھلی ہیں، وہاں پہ بینکس کھلے ہیں، بک اسٹورس کھلے ہیں، ابھی بھی آن ایوریج آپ کا تقریباً 1000 بندہ مال کے اندر آ رہا ہے. 2 منتھس کی بات کر رہا ہوں میں. تو آن ایوریج، دس از آن ایوریج، آپ ابھی تک دیکھیں کہ ٹل ڈیٹ کوئی ایک کیس نہیں آپ کا آئیڈینٹیفائی ہوا یا کوئی ایک وائلیشن نہیں ہوئی SOPs کی، کیونکہ آپ کی اس پوری انوائرمنٹ میں آپ کی ڈسٹرکٹ جو آفیسز ہیں ایڈمنسٹریشن کے وہ بھی آتے ہیں، آ کے وزٹ کرتے ہیں، ریگولرلی چیک کرتے ہیں. 2 منتھس کی میں بات کر رہا ہوں اکراس پاکستان، کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا. سو وی نو واٹ وی ڈوئنگ. میری ریکویسٹ یہ تھی حکومت پاکستان سے کہ آپ ہمیں پہلے کھلواتے اور ہمیں ایگزامپل بنا دیں لوگوں کے لیے. اور ایک چیز اور اوور لک کی ہے گورنمنٹ نے، رش کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں جو آپ لمیٹڈ ٹائمنگ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں، دس از ناٹ انف. اور 4 نمبر آف ڈیز آپ آفر کر رہے ہیں، دس از ناٹ انف. تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر ابھی نہ گیا تو کل مجھے بازار میں میرے پسند کا آرٹیکل نہیں ملنے والا، مجھے شوز نہیں ملنے والے، کپڑے نہیں ملنے والے. آپ ریلیکس کریں ٹائمنگ کو. دبئی میں انہوں نے 12 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک کی ہوئی ہے ٹائمنگ. آپ پاکستان میں بھی کریں اور لیٹ دیم آپریٹ فار 7 days a week. اور یہ جو آپ نے کہا تھا پینلٹی والی بات، وائلیشن والی بات، اگر کوئی نہیں فالو کرتا، چاہے وہ بازار ہے یا مال ہے، آپ کا پورا رائٹ ہے ٹو گو اینڈ کنڈیم دم. لیکن اگر وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، اگر آپ ان کو موقع نہیں دے رہے، ہاؤ آن ارتھ آر دے گونا پرفارم اینڈ ڈیمونسٹریٹ کہ ہم کر سکتے ہیں.
सही। अच्छा यस साहब, ये भी बताइएगा, मॉल्स में फूड कोर्ट भी होते हैं, तो वो फूड पॉइंट्स को भी आप लोग खोलने जा रहे हैं पंजाब में, वो भी ओपन रहेंगे? फूड कोर्ट्स में हमने टेकअवेज ओपन किए हुए हैं, और जो फूड कोर्ट के टेबल्स हैं हमने एग्जैक्टली वही 6 फीट की डिस्टेंसिंग के हिसाब से वहाँ पे टेबल्स प्लेस कर लिए हैं. सो इन द इवेंट दैट वी गेट परमिशन विल बी हैप्पी टू सीट पीपल विद दैट 6 फीट गैप. और ये आप आके देख सकते हैं ऑलरेडी सारे मॉल्स ने वहाँ पे मार्किंग्स भी की हुई हैं 6 फीट के हिसाब से डिस्टेंस भी बना दिए हैं. क्योंकि फूड कोर्ट की बात हुई तो बहुत से जो बड़े मॉल्स हैं इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, कराची में भी, उनमें मूवी थिएटर्स भी हैं, उनको एग्जेम्पशन है बिकॉज वहाँ पे तो आप सीटिंग अरेंजमेंट डिस्टेंस नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना. आई होप कि वो अभी ओपन नहीं हो रहे. अभी तक हमें उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अगेन देखें जो सेम फार्मूला आप जहाज़ों पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज आपकी डोमेस्टिक एयरलाइन की फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं. पीआईए में आपने एक सीट छोड़ के एक गैप देके आपने किया हुआ है. यू कैन डू द सेम थिंग इन मूवी थिएटर्स. आप एक सीट का गैप छोड़ देंगे, 2 सीट का गैप छोड़ दें. देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग. और मैं आज पीएम साहब ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि कोरोना इज नाउ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो आप चाहे 6 महीने बाद ओपन करेंगे, साल बाद ओपन करें, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल सब ने कह दिया कि वैक्सीन की कोई एश्योरेंस नहीं है. तो हम बिजनेसेस क्यों शट डाउन करेंगे? लेट्स ट्राई. वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव. हम कहीं से स्टार्ट करेंगे. शट डाउन नहीं होना देखिए चाहिए, ये जो फॉलो करना चाहिए. मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बात है. जब हमने बाजार खोल दिए हैं, छोटी दुकानें खोल दी हैं, बिल्कुल, जब तो बाजार मॉल्स छोटी जो हैं वो दुकानें खुल लाजमी गई तो मॉल्स को भी खुलना चाहिए. बहुत शुक्रिया. सदर ऑल पाकिस्तान मॉल्स एसोसिएशन चेयरमैन सरदार यासिर हमारे साथ मौजूद थे. बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद.